नाहिदा साहिबा, जी जी। अरे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। कल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बता दीजिएगा, अभी स्टूडेंट्स जोड़ेंगे तो कल 2:30 बजे आलिम साहब टेस्ट लेंगे इन लोगों का। अच्छा। आज कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो कल इन लोगों का टेस्ट होगा। टेस्ट में आपसे पूरी सूरत पूछी जाएंगी, जो सूरत आप लोगों ने 10 करी हैं, सूरह अल फातिहा के साथ दरूद शरीफ, ताउज तावुज तस्मिया सब कुछ रेडी रखिएगा। पूरी सूरत भी पूछेंगे और उसके फायदे भी पूछेंगे। कल जी 2:30 सबको देना लाजमी है। जी, और बता दूंगी मैं, बीच में और लोग आ जाएंगे तो एक बार और बता दूंगी। हाँ जी, वक्त से सब लोग जुड़ जाएं। 2:30 बजे कल जुमे के दिन इंशाल्लाह। जी जी। ठीक सुन रहे हैं आप लोग सब? जी, आप भी सुन रहे हाँ। जी जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम कल की अस्सलाम। तो छुट्टी होनी चाहिए ना। किसकी? कल की तो छुट्टी होनी चाहिए ना। कल क्यों क्या कल है? की छुट्टी नहीं? पूरे हफ्ते तो छुट्टी रहती है, 2 ही तो हफ्ते में क्लास होती है, उसके बाद छुट्टी का कोई मकसद ही नहीं है ना। बस कल टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिए आप कब लेना है हमको क्लास। तो आप लोगों का होना यूं तो आज ही था, लेकिन क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सा बच गया था, इस वजह से आपका कल हो रहा हाँ ये। है। और रोज पढ़ ही रहे हैं आप लोग, और यूट्यूब की रिकॉर्डिंग्स आप लोग देखिए, उसमें से रिवीजन करिए। आप लोग जैसे लेवल 1 वाले कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं, शायद मैंने आपको भी बोला था कि लेवल 2 वाले भी आप लोग भी पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखिए, कायदे जो समझ में नहीं आ रहे उसको देखिए, वहाँ रिवीजन डन डालिए कमेंट में, और स्क्रीनशॉट्स भेजिए, मेहनत करिए, दिखाइए दूसरों को कि हम मेहनत कर रहे हैं। इस तरह से हो हाँ जाएगा एक दिन सही है। इंशाल्लाह। हम्म, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये प्यारा है। जी अपी। हर चीज मेहनत से मिलती है ना। हम सोचे कि हम आराम से बैठ रहे हैं और कोई भी चीज हमारे पास चल के आए, तो ऐसा होता नहीं है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है ना। कुआं चल के थोड़ी आता है। और अभी तक जी आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं करे, किस किस ने नहीं करे? जरा नाहिदा साहब, जरा सा वक्त और लगेगा, 2-4 मिनट का, जरा पूछिए तो, क्योंकि वहां तो ये लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। 1-2 लोगों ने ही फॉर्म्स फिल करके सेंड करे मुझे ग्रुप पर। बताइए आप लोग। किस किस को लेवल 2 फिर से कंटिन्यू करना है? कुछ लोगों को तो टेस्ट के दौरान पता चल जाएगा कि उनको लाजमी रिपीट करना होगा लेवल 2, और साथ में लेवल 3 करें। और कुछ लोग सीधा लेवल 3 में जाएं, और कुछ लोग जो चाहते हैं कि नहीं हमारे नूरानी कायदा और पक्का हो, तो वो लेवल 2 के साथ लेवल 3 भी कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे, मैंने फॉर्म्स डाले हुए हैं कि जिनको लेवल 2 प्लस लेवल 3 साथ करना है, या जिसको खाली लेवल 3 करना है, तो वैसे फॉर्म्स आपको फिल करने थे। कल भी मैंने बताया, एक आधे मिनट का काम है वो, आप लोग करके नहीं दे रहे, ताकि हम लोग लिस्ट प्रिपेयर कर लें उस हिसाब से। तो थोड़ा सा उसमें कर लीजिएगा आज आप लोग। बल्कि मैं यूं कहूंगी कि अभी आप जुड़े हुए हैं ना, तो अभी हाल ही वहां जाकर कर दें। मैं आपको फॉर्म फिर से सेंड कर देती हूँ, उसी को कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी करिए, उस पर टाइप करिए और पेस्ट करके सेंड कर दीजिए। आता ही हम्म, होगा आप सबको जी, इंशाल्लाह। ये लेवल 3 के लिए भी करना पड़ेगा। जी, आप लोग लेवल 2 में है ना, तो अब जी आप लोगों जी को लेवल 3 में जाना है, और कोई जी हम बीच में वक्फा नहीं देंगे इंशाल्लाह, आपको कंटिन्यू ही जी सीधा भेजेंगे। लेवल जी 3 जी की क्लास चल रही है, 3 मंथ्स का कोर्स उनका कंप्लीट हो गया है, मंडे ट्यूसडे को जी हो जी जाएगा। तो इंशाल्लाह आपकी वेंसडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और जी वो फॉर्म्स फिल नहीं करेंगे और रजिस्ट्रेशन फी नहीं पे करते हैं, तो उनको पहली क्लास में ज्वाइन नहीं किया जाएगा, तो फिर आपका छूटेगा। तो इस तरह से आप लोग पहले से ही करके रखें प्रिपेयर ये, ताकि हमारे पास भी लिस्ट हो और आपको हम ऐड कर सकें उस ग्रुप में, और क्लास में ले सकें आसानी से, है ना। जी जी बिहाइंड द कर दूँ सीन सारे काम इंशाल्लाह। होते हैं। आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि बस ऐसी क्लास स्टार्ट हो गई, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करनी होती हैं। तो वो उस हिसाब से हम आपको पहले से ही फॉर्म्स दे रहे हैं, है ना। और क्यूआर मिल एक्चुअली गया। मैं कल भी देख रही थी, बट वहां पे कहीं पे भी मुझे क्यूआर नहीं मिला, और कितनी रजिस्ट्रेशन फीस है ये भी मुझे कहीं शो नहीं हुआ। आया है, एक मैसेज आ चुका है, अभी मैं फिर से रीसेंड कर रही हूँ आप आप प्लीज लोगों को। सेंड कर दीजिए। जी, फॉर्म्स के साथ मैं आपको वो मैसेज भी रीसेंड करवा रही हूँ। फी ओके। इंचार्ज ने किया हुआ है, मे बी लेवल लेवल 2 में ना हुआ हो, लेकिन वैसे मुझे याद है हुआ है। इंशाल्लाह मैं करती हूँ फिर से। जी आप लोग जी अभी मुझे क्लास के दौरान ही यहाँ सुनते जाएं और वहाँ भेज दें, मुश्किल से आधे मिनट का काम है ये, है ना, फॉर्म्स जी। देने में इंशाल्लाह।
ماہرہ دیکھیے جو باتیں ابھی طلعت صاحبہ نے آپ لوگوں کو سمجھائی ہیں، اگر اس میں سے ایسا کچھ ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ پوچھ لیجیے. جی طلعت صاحبہ. جی جی نائدہ صاحبہ. جی کچھ کام کروا رہی ہیں کیا؟ نہیں نہیں، آپ تو شروع کر دیں، وہ لوگ کر لیں گے واٹس ایپ پہ جا کے. جی ذرا سا کام ہے، جی فارم فل میرا کریں گے. صاحبہ کی کال آ گئی تھی تو میں ادھر بات کر رہی تھی ان سے. اچھا تو اچھا، ہاں چلیے جی، شروع کریں. آپ شروع کر دیں، وہ تو وہاں جا کے کر دیں گے، میں فارم جی سینڈ کر. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہاں بسم اللہ میں جو لفظ اللہ ہے کہ اس کو موٹا نہیں پڑھنا ہے، ہمیں باریک پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب یسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخير وبک نستعین وبك نستعين وبک نستعین وبك نستعين یا فتاح يا فتاح رب زدنی علما رب زدني علما رب زدنی علما رب زدني علما رب زدنی علما. رب زدني علما. تو جو پچھلا پڑھا تھا آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کی ہے؟ ماشاء اللہ. تو دیکھیے اس میں ایسا کوئی قاعدہ ہے کہ آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہو جو ہم پچھلی سورہ پڑھ چکے ہیں؟ کیا کہتے ہیں، سمجھ میں آئے سارے قاعدے؟
آپ بھی آ رہے ہیں. الحمدللہ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کے. تو جی دیکھیے ہمارا جو کل ایگزام ہوگا نا تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایکسٹرا رات میں پریکٹس کر لینا ہے نا. اور سارے لوگوں کو ایگزام دینا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے, گھبراہٹ نہیں آنی ہے, شرم نہیں آنا ہے, کچھ نہیں آنا. جتنا آتا ہے جیسا آتا ہے آپ کو ایگزام دینا ہے سبھی کو, ہے نا. جی اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر جو کمیاں ہیں وہ پتہ چلیں گی اور آپ ان کمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, ہے نا. تو پیچھے کسی کو نہیں ہٹنا. جتنے لوگ ہیں ہماری کلاس میں سبھی کو ایگزام دینا ہے نا. چاہے وہ نمبر کم آئیں یا زیادہ آئیں, نمبروں کے لیے نہیں دینا ہمیں, ہے نا. ہماری خامیوں کو دور کرنا ہے, یہ کرنا ہے ایگزام میں, ہے نا. جی جی انشاءاللہ. تو بالکل ایسا نہیں ہو کہ ان ٹائم پہ وقت پہ آپ لوگ الگ ہٹ جائیں, ہے نا. جتنا آتا ہے وہ تو آپ کو جب پوچھیں گے تو سورہ آیت پوچھیں گے, سورہ بتائیں گے, آیت پوچھیں گے, اور آیت میں جو جو قاعدے لگتے ہیں وہ پوچھیں گے. تو آپ لوگ کوشش کرنا, پریکٹس کر لینا ایک بار جتنا ہم نے مخارج پڑھا بھی ہے پوچھیں قاعدے. گے, جیسے کوئی سی سورت کی مخارج کوئی بھی سی بھی پوچھیں نہیں ہاں جو پڑھا ہے آپ نے, جو پڑھا ہے آپ نے وہ پوچھیں گے آپ سے. تو کوئی سی بھی سورہ کی آیت بتائیں گے, وہ پڑھ کے بتانا ہے, اچھے سے کوشش کرنا ہے پڑھ کے بتانا ہے, اور پھر اس کے قاعدے جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کوشش کرنا ہے کہ آپ اسی طرح بتائیں, ہے نا. کوشش کریں, اور گھبرانا نہیں ہے ایگزام کے ٹائم, بالکل نہیں گھبرانا. آرام سے بالکل اطمینان سے دیکھ کے بتائیں, جلدی جلدی میں کچھ بھی نہ بولیں, ہے نا. جی. اب آپ ایک بار اور آپ کو موقع ملا ہے آج کی کلاس میں کہ سنیے, غور سے سنیے, اور جو میں بتا رہی ہوں اس میں دیکھ کر آپ اس کو سمجھیے. اور اگر کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ ابھی 10 بار پوچھ سکتے ہیں کلاس میں, ہے نا. تو پھر کوشش کرنا کہ آپ اسی طرح بتائیں, ہے نا. جتنی اچھی طرح بتائیں گے اتنا ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. تو چلیے آج ہم پڑھیں گے سورہ قریش, ہے نا. سورہ قریش کے میننگ سے, قریش کا ایک قبیلہ, کیا ہے پی؟ قریش خاندان کا قبیلہ ہوتا ہے نا, قریش خاندان, جی قریش قبیلہ قریش. تو چلیے سب سے پہلے اس پہ دھیان دیں, تعوذ تسمیہ میں کیا کیا کس طرح پڑھنا ہے حرفوں کو, اور اس کا ترجمہ تو پتہ ہی ہے سب کو, ہے نا. نہیں پتا ہو تو بتا دینا. اعوذ أعوذ باللہ بالله من الشیطان من الشيطان الرجیم. الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. اس کے معنی ہے میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے, ہے نا. ہاں مانگتی ہوں شیطان مردود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. اعوذ نہیں کہنا, اعوذ کہنا ہے. اعوذ اس کو کہتے ہیں تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یہ تھا تعوذ. اب تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحمن الرحیم. اس کے میننگس ہیں شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے. اب ہم چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قریش کی آیت نمبر 1. لِإِيلَافِ قُرَيْش ہے نا. لِإِيلَافِ قُرَيْش. ہاں لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے. لام الف ہے نا. جی جی لام الف کے نیچے زیر کی حرکت ہے نا. اور اس جی کے ساتھ لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے اس کے ساتھ جڑا ہے الف. الف کے نیچے کیا ہے؟ زیر کی حرکت. ہاں تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ حمزہ. ہاں حمزہ. اس پہ دھیان دیجئے کہ میں کیا پوچھ رہی ہوں. لام کے نیچے لام الف تو پورا ہے. لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے الف کے نیچے زیر کی حرکت ہے. اور جب حرکت ہوگی الف کے اوپر کوئی اعراب ہوتی ہے نیچے اوپر تو ہم کیا پڑھتے ہیں اسے؟ حمزہ. ہاں حمزہ. حمزہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جس الف کے اوپر نیچے کوئی اعراب ہوتی ہے تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے الف کے نیچے زیر کی حرکت ہے تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا. اس کے بعد جزم والی یا ہے تو کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یا مدہ. یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. ہاں ایسے کہیں یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. اسے ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. جی ہاں ایسے ہی بتانے ہیں وہاں پر بھی. خالی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے. جزم والی یا ہے اس کے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہو رہا ہے. نہیں پورا کہیں جزم والی یا ہے اس کے پہلے زیر ہے تو یہاں یہ مدہ یا مدہ ہو رہا ہے اور اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. لام اپی کے اوپر کھڑا. جی وہ بتا رہی وہ میں افسانہ صاحبہ بول رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں مجھے دینا ضروری ہے کہ میں تو دوسری بار پڑھ رہی ہوں. میرے تو ایگزام ہو گئے. بھائی دیکھیے دینے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ 10 بار ایگزام دیں آپ کی جو کمیاں ہیں وہ بھی بتائی جائیں گی آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ آپ پڑھ چکی ہیں تو آپ کی کوئی غلطی نہیں آئے گی. آتی ہے ہماری ابھی تک ایگزام آتی ہے. کا ہمیشہ نہیں ایگزام پڑھ دیا کریں. جب بھی جو بھی کلاس پڑھیں آپ ایگزام ضرور دیا کریں. جو جتنی بھی تھوڑی سی بھی کمیاں ہوں گی تو وہ آپ کو بتا دی جائیں گی تو آپ اس کو ٹھیک کر لینا ہے نا. جی افسانہ صاحبہ آپ کو دینا ہے ٹیسٹ سبھی کو دینا ہے نا. اور آپ بھی فارم فل آج ہی کر دیجیے گا. ڈیسائیڈ کر لیجیے گا کہ آپ کو لیول 2 3 دونوں کرنا ہے یا 3 کرنا ہے. اب بھی میں لیول 3 نہیں کر رہی. میرے پاس فون بھی نہیں ہے اور میں نہیں کر پاؤں گی کیونکہ ہے نا میں پہلی بار پڑھ رہی ہوں اور سب لوگ پڑھے لکھے ہیں. اس میں سب لوگ بہت بہت سارا پڑھتے ہیں اور 3 مہینے کا کورس ہے اور میرے سے 3 مہینے میں تو نہیں ہوگا. ارے ٹھیک ہے چلیے کوشش آپ کرتے کوشش کر کے دیکھ لیجیے. آپ ماشاءاللہ اچھا سیکھ گئی ہیں بغیر لکھے پڑھے. آپ اچھا پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. 3 مہینے میں ہاں پورا کرنا ہے. 3 مہینے میں مجھ سے کیسے ہوگا کیونکہ 6 آئے تھے. اس میں 3 میں تھی لیول 3 میں مجھ سے 2 نہیں ہو رہی تھی 3 نہیں ہو رہی تھی. پھر میں 6 آئے پھر سب لوگ 12 آیت کرنے لگے کیونکہ وہ لوگ پڑھے ہوئے ہیں. اور پھر 3 مہینے پورا کرنا ہے. 3 مہینے میں ہوگا ہی نہیں تو پھر میں پڑھوں گی نہیں. تو پھر میرا مطلب ہی کیا ہے ایسے پڑھنے ہمت سے جب میں پڑھ ایسے ہی نہیں پاؤں ہمت گی. ایسے ٹھیک ہے ہمت چلیے نہیں میں آپ سے ہارتے. الگ سے بات کر لوں گی. ویسے ایسا نہیں ہے آپ ماشاءاللہ بہت اچھے قاعدے سیکھ گئی ہیں. ہجے کریں ہاں گی تو سیکھیں گی. دیکھیے جب تک ہجے نہیں ہوگی تو روانگی نہیں آئے گی ہے نا. کوشش تو ہاں کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ ایک دم سے کچھ ہو گیا رات میں اور اپن کو پڑھنا آ گیا. ایسا نہیں ہوتا. اب ہم نے قاعدے سیکھ لیے ہیں تو ہمیں اپلائی کر کے پڑھنا پڑے گا. اور 3 مہینے کا کورس ہے. آپ کو نہیں کرنا. آپ الگ طریقے سے کرنا. سلو اسپیڈ پہ چلنا انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے ہاں چلیے بعد میں بات کر لیں گے اس بارے میں. اور آپ اور لوگ بھی بتا دیجیے. میں نے فارمس وہاں ڈال دیے ہیں نا. ساری ڈیٹیلز ڈال دی ہیں. آج ہی مجھے فارم فل کر کے دے دی گا پلیز آپ لوگ انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. چلیے دیکھیے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے. اسے ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. فا کے نیچے زیر کی حرکت ہے اور زیر زبر پیش کو ہم بالکل نہیں کھینچتے جلدی پڑھتے ہیں تو ہم یہاں پہ زیر کی حرکت کو جلدی پڑھیں گے. قاف کے اوپر پیش کی حرکت ہے اسے بھی ہم جلدی پڑھیں گے کیونکہ زیر زبر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں کھینچتے نہیں ہیں ہے نا.
را کے اوپر زبر کی حرکت ہے اور را پہ جب زبر و پیش ہوتا ہے تو موٹا پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پہ زبر ہے تو ہم اسے موٹا پڑھیں گے را کو، اور یا آگے اس کے آگے یا کے اوپر کیا ہے؟ زمے، اور سما آگے زبر ہے تو یہاں پر یالین ہوگا، اس کو ندم آواز سے ہاں جلدی ادا کریں گے. ہاں ماشاء اللہ. دیکھیے یا جزم والی یا سے پہلے زبر ہے تو یالین ہو رہا ہے، اسے ہم جلدی پڑھیں گے، ہے نا. اب آگے دیکھیے کہ شین کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے نا. جی لیکن اگر ہم آیت کر رہے ہیں تو یہ زیر کی تنوینیں دونوں ختم ہو جائیں گی، 2 زیر ختم ہو جائیں گے، اور یہ لاسٹ والے حرف پہ شین پہ ساکن ہو جائے گا. تو ہم پڑھیں گے فی قریش. لإلاف قریش. نہیں لے نہیں کہیں گے، ہم لی کہیں گے، ہے نا. فی قریش. لإلاف قریش. فی قریش. لإلاف لإلاف قریش. قریش. لی کہیے لی. لی ہاں لإلاف قریش. قریش. لإلاف قریش. ہاں اب آگے یہ ایک آیت ہو گئی، اب ہم دوسری آیت پہ آئیں گے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. لإلاف والصيف. والصيف. لی نہیں ایلافہم. إلافهم فے رحلة نہیں فی. الشتاء. سنیے فازر فی ہے، ایلافی ہم. لإلافهم. دیکھیے لی ایلاف قریش ہو گیا. اب غور سے سنیے مجھے. ایلافیہم. إلافهم رحلۃ الشتاء رحلة الشتاء والصيف. والصيف. اب دیکھیے آگے الف کے نیچے لگا ہے کھڑا زیر، تو ہم اسے پڑھیں گے حمزہ، اور یہ ہوتا ہے کھڑا زیر یا مدہ کے برابر، اسے ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. کھڑا زیر ہوتا ہے یا مدہ کے برابر، ہے نا. تو یا مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں تو ہم کھڑے زیر کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. کھڑا زبر ہوتا ہے الف مدہ کے برابر، اور الف مدہ کو ہم کھینچتے ہیں ایک الف کی مقدار، اس لیے کھڑے زبر کو بھی ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ہے نا. اور فا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، ہا کے نیچے بھی زیر کی حرکت ہے، ہم جلدی پڑھیں گے کیونکہ زیر زبر پیش کی حرکت کو ہم جلدی پڑھتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں. میم کے اوپر ہے کیا؟ جزم. حرف کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے والے سے ملا کے ہاں پہلے والے حرف کو ہم ملا کر پڑھیں گے اس طرح. ایلافیہم. إلافهم. ہاں را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اور تو ہم را کو باریک پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے باریک؟ کیونکہ اس کے کیونکہ نیچے زیر ہے. وہ تو باریک پڑھیں گے، زبر اور پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے. ہاں کیونکہ را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اسے ہم باریک پڑھیں گے. آگے ہا کے اوپر کیا ہے؟ جزم میں اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. بڑی ہاں ہوئی. ہاں جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. لا کے اوپر زبر کی حرکت ہے اور تا کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے، دونوں کو ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے کیونکہ زیر زبر پیش کو بالکل نہیں کھینچتے ہیں نا. لیکن آگے کیا آ رہا ہے؟ حروف قمری کے 14 حروف میں سے کمپنی کے 14 حروف میں سے ایک کو چھوڑ کر لام کریں گے. لاما. نہیں ابھی شین، ارے حروف شمسی کے ہاں 14 حروف میں سے شین آ رہا ہے تو الف اور لام دونوں کو چھوڑ دیں گے. جی ہاں تو اتنا تھوڑا سا دھیان رکھ لیں کہ اگر حروف قمری آتا ہے
تو ہم الف کو نہیں پڑھتے، اور اگر حرف شمسی آتا ہے تو ہم الف اور لام کو دونوں کو نہیں پڑھتے. اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اگر حرف قمری ہے تو لام کے اوپر جزم ہوگا، اور حرف شمسی ہے تو لام پہ جزم نہیں ہوگا. اتنا بھی دھیان رکھ لیں گے تو ٹھیک رہے گا، ہے نا. جی تو یہاں پہ حرف شمسی کے 14 حرفوں میں سے شین آ رہے. اگر آپ اتنا بھی دھیان رکھ لیں گے نا تو آپ کو پورے حرفوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر لام پر جزم ہے تو حرف قمری آ رہا ہے، اگر لام پر جزم نہیں ہے تو حرف شمسی ہے. ٹھیک ہے. تو جی یہاں پہ ہم تا کو سیدھے شین سے ملائیں گے، اور شین پہ تجدید ہے تو تجدید والے حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، اور ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے تو اس سے پڑھتے ہیں. اور تجدید والے حرف کو پڑھتے وقت ہلکی سی سختی ہوتی ہے نا. پھر تا پہ زبر کی حرکت ہے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے، لیکن اس کے ساتھ جو الف جوڑا ہے اس پہ مد ہے، اور مد حرف مد کے بعد حمزہ کہاں آ رہے ہیں؟ حمزہ حمزہ اسی اسی کلمے میں ہے، کا پہلے کلمے میں. مد متصل ہوگا. اسی کلمے میں آ رہے تو کیا ہوگا؟ مد متصل. تو اسے مد متصل ہوگا، اسے 2 2.5 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ہاں، اور اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں. آ رہے سمجھ میں؟ تو اسی طرح بتانا ہے آپ کو، ایک ایک حرف کہہ کے نہیں رکنا. وہ تو بتا دیں گے آپ کو کہ یہ آیت پڑھیے اور اس کا پورا قاعدے بتائیے. تو آپ کو اسی طرح بتانا ہے کہ تا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اسے بالکل نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ جو الف جڑا ہے اس کے اوپر مد ہے، تو وہ حرف مد ہے، اور حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے. تو ہم یہاں پہ مد متصل ہو رہا ہے، اسے ہم مد واجب بھی کہتے ہیں، اور اسے 2 2.5 اور 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں نا. پھر واؤ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. زبر کی حرکت کو ہم جلدی پڑھتے ہیں، بالکل نہیں کھینچتے. اس کے بعد کیا آ رہے؟ کون سا قاعدہ حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے سواد آ رہا ہے اپی، تو الف اور لام دونوں کو چھوڑ کر واؤ کو سواد سے ملا کر پڑھیں گے. بالکل صحیح، ماشاء اللہ. تو حرف شمسی کے حرفوں میں سے آ رہے. میں نے بتایا نا کہ اگر لام پہ جزم ہے تو حرف قمری ہے، اور لام پہ جزم نہیں ہے تو حرف شمسی ہے. تو یہاں پہ لام پہ جزم نہیں ہے تو حرف شمسی ہوگا، تو لام اور الف اور لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، ہے نا. تو یہاں پہ ہم واؤ کو سیدھے صاد سے ملا دیں گے. صاد پہ تشدید ہے نا. تشدید والے حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے، یعنی اس پہ کوئی حرکت لگی ہوتی ہے، اس سے پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ زبر لگا ہے، واؤ کو صاد سے ملائیں گے، واس. اب آگے آ رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر کیا ہے دیکھیے غور سے. یہاں پر جزم والی یا ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر یا ہوگا، جلدی پڑھیں گے. کو نرم آواز سے جلدی پڑھیں گے. کیا ہو رہا ہے؟ ہاں یا لین ہو رہا اپی. ہاں ہو رہا ہے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، ہے نا. اب فا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، لیکن ہم آیت کریں گے تو زیر کی حرکت ختم ہو جائے گی، زیر زبر ختم ہو جائے. ہاں، تو ہم پڑھیں گے نہیں، سیف نہیں، سواد یا زبر سواد یا واو سواد زبر سواد یا زبر اور فا کے اوپر جزم آ گئے تو ہم پڑھیں گے، ہے نا. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء. سب ایک ساتھ آواز ملا کے زور سے پڑھیں، ہے نا، اچھا لگے گا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. دیکھیں، فا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، لام کے اوپر جزم ہے. زبر کی حرکت کو ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے، اور لام پہ جزم ہے، اور جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اسے ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. عین کے اوپر جزم ہے، اور جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں.
با کے اوپر پیش کی حرکت ہے، دال کے اوپر پیش کی حرکت ہے، تو ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. لیکن واو کے اوپر کیا ہے؟ جزم. جزم والی واو ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو یہاں پہ واو مدہ ہوگی سے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. انشاءاللہ. تو یہاں پہ ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ لیے. را کے اوپر زبر ہے، را کا ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر و پیش ہوتا ہے تو موٹا پڑھتے ہیں. اور با کے اوپر زبر کی حرکت ہے لیکن ساتھ میں تشدید بھی لگی ہوئی ہے نا، تو ہم تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے. تو را با زبر رب، با زبر با رب، ہے نا، اس طرح پڑھیں گے. اب ہا کے اوپر کھڑا زبر لگا ہے تو کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اسے ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. زال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، لیکن آگے کون سا یہاں قاعدہ ہے؟ پہ قمری کے 14 حرفوں میں سے با آ رہا ہے تو الف نہیں پڑھیں گے، زال کو لام سے ملا کر پڑھیں گے. ہاں، الف کو نہیں پڑھیں گے، زال کو سیدھا لام سے ملا دیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم لگ رہا ہے اور جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ہے نا. اب با کے اوپر ہے زبر کی حرکت اور اس کے بعد کیا ہے؟ جزم والی یا ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر یا لین ہوگا، اس کو نرم آواز سے جلدی پڑھیں گے. ہاں ماشاءاللہ. تو آگے آ گیا، آگے آ گئی تا کے نیچے زیر. اب ایک جی یہ چیز دیکھ لیجئے کہ تا کے نیچے زیر آ رہا ہے، اگر ہم نے آیت کی تو تا کے اوپر ساکن ہو جائے گا، زیر زبر پیش ختم ہو جاتا ہے نا. لیکن اگر ہم نے تا آیت نہیں کرنا ہو تو ہم تا کو سیدھے لام سے ملائیں گے. تو یہاں کون سا قاعدہ لگے گا اگر ہم نے آیت نہیں کی تو؟ تو یہاں پر بھی کوئی کمرے کا قاعدہ لگے گا، آپ کی تا کو لام سے ملا شمسی کا لگے گا. ہاں، ایک سیکنڈ سوچ کے بتائیں، اچھی طرح سوچ کے حروف بتائیں. شمسی کا لگے گا. شمسی کا لگے گا، شمسی. اچھی طرح سوچ لیا؟ کوئی ابھی ڈاؤٹ لام نہیں؟ کو اس کو یہاں تا کو لام سے ملائیں گے، ابھی تو حروف قمری کا لگے گا نا، الف چھوڑ دیں گے. شمسی کا ہاں لگے گا. دیکھیے، حروف شمسی لگتا ہے تو الف اللام دونوں نہیں پڑھے جاتے، ہاں اور قمری کا. حروف قمری لگتا ہے تو الف نہیں پڑھتے اور لام پڑھتے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ جی. تو یہ اس پہ دھیان دیجئے کہ اگر حرف قمری ہے تو لام پہ جزم ہوگا، اور جزم ہوگا تو حرف قمری ہے. ٹھیک ہے، جی جی کیونکہ ہم الف کو نہیں پڑھ رہے لیکن لام کو پڑھ رہے ہیں تو ہم حرف قمری ہے. اور اگر جی ہم لام الف دونوں کو نہیں پڑھیں گے تو لام پہ جزم ہوگا ہی نہیں، تو کیسے پڑھیں گے بتائیں آپ، ہے نا. تو حرف شمسی ہوگا پھر، تو الف لام کو ہم دونوں کو نہیں پڑھیں گے. تو یہ ہو گیا آپ کے. اگر آیت کریں تو ایسے پڑھیں گے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اتنی مری مری آواز میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ لاسٹ کلاسیں اب ہم لوگ پتہ نہیں کب اس طرح پڑھیں گے، لیکن ابھی تو آپ اچھے جوش سے پڑھیے سارے لوگ، کہ مجھے بھی کوئی اچھا بول لگے ہی کہ، نہیں ایسا. ہے نا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. جو اب آیت کری تو ہم نے بیت کر دیا، اگر ہم آیت نہیں کریں گے تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. اس طرح کر سکتے ہیں نا، لیکن اب ہم نے آیت کر دی ہے تو اب ہم پڑھیں گے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. الذي أطعمهم من من الذي أطعمهم الذي أطعمهم أطعمهم الذي أطعمهم
الذي اگر ہم نے ات کہہ دیا تو تا آ گیا، ات کہیں گے تو تا ہوگا وہاں پہ اور میننگز تبدیل ہو جائیں گے. میننگز تبدیل ہونا سمجھتے ہیں آپ؟ بڑی غلطی ہوتی ہے یہ. تو یہاں تو ہے، تو زور والا تو ہے، تو ہمیں آ تو کہنا ہے، آ تو ایسے کہنا ہے. أطعمهم نہیں من جوع وآمنهم من خوف. دیکھیے میوں، یہاں پہ میوں جوعیوں ایسے پڑھنا ہے نا. وآمنهم خوف. ہاں دیکھیے اب ہم پڑھیں گے الذی. تو حمزہ پہ زبر ہو جائے گا اور ہم لام تشدید، لام کے اوپر تشدید ہے تو تشدید والے حرف کو ہم 2 بار پڑھیں گے. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ. اب زال یا زیر زی، الذی. زال کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اسے ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. یا کے اوپر کیا ہے؟ مد یا کے اوپر اپنی جزم بھی ہے تو زال کو ملا کر پڑھیں گے، اور مد بھی ہے اپنی. نہیں یہاں پر اس میں بھی جو بڑی چیز ہوتی ہے اس کو مانتے ہیں. حرف مد ہو رہا ہے نا، یہاں پہ مد لگا ہے یا کے اوپر، تو پہلے مد کو دیکھیں گے ہم. تو یہ حرف مد ہے. اب یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ باپی یہاں پر مدے کا قاعدہ ہوگا مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں جی اور لے کر آئی جائز کہتے ہیں. ہاں مد منفصل ہے یہ. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہ مد منفصل ہو رہا ہے، اور اس کو جائز مد بھی کہتے ہیں، اور اسے بھی 2، 2.5 اور 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، ہے نا. تو یہ ہو گیا. جائز مد کہتے ہیں نا. ہاں اسے جائز مد کہتے ہیں کیونکہ یہ مد منفصل ہے، اسے جائز مد کہتے ہیں. اب تو کے اوپر ہے جزم، اور جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. عین پہ زبر کی حرکت ہے، میم پہ زبر کی حرکت ہے، اور پھر ہا کے اوپر پیش کی حرکت ہے. ان کو جلدی پڑھتے ہیں، زیر زبر پیش کو بالکل نہیں کھینچتے. آگے ایک دیکھیں، یہ ایک میم پہ جزم ہے اور ایک میم پہ تجدید ہے. تو ہم یہاں پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ کسی کو پتا ہے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے یہاں پر؟ ادغام لگ رہا ہے آپ یہاں پر. دیکھیے ایک میم پہ جزم ہے اور دوسرے میم پہ تشدید ہے. تو یہاں پہ جس کو پتا ہو وہ بتائیں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ادغام میم لگ رہا ہے آپ اس پہ. ادغام میم نہیں، ادغام میم نہیں ہے. کیوں ہے، کیوں نہیں ہے یہاں ادغام میم؟ ادغام کب ہوتا ہے؟ یہاں پہ قاعدہ غور سے سنیے کہ یہاں پہ نہ نون ساکن ہے اور نہ یہاں پہ تنوین ہے نا. یہاں پر یہاں پر گنہ ہو رہا ہے. غنہ ہو رہا ہے. جی جی تو ہوگا، میم پہ تشدید ہوگی تو غنہ ہوگا. قاعدہ کون سا لگ رہا ہے؟ میم مشدد ہو رہا ہے. شفیع کا قاعدہ ہو رہا ہے، ایکسپائر شفیع. میم ساکن کے بعد میم آئے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم سے میم کو ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے، ہے نا. کیونکہ یہ ادغام شفوی ہے. ادغام شفوی کا قاعدہ لگتا ہے. یہ جو میم ساکن کے قاعدے ہیں نا، میم ساکن کے قاعدے، ان میں سے ایک ہے یہ ادغام شفوی. ادغام اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی. تو یہ والا قاعدہ لگ رہا ہے نا. میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم سے میم کو ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں.
وآمنهم. अब आगे कौन सा कायदा लग रहा है, देखिए बताएं मुझे किसके समझ में आ रहा है आगे कौन सा कायदा है। आगे ना वाव वावलिन हो रहा है, और उससे पहले वाव से हाँ वाव वाव से को पहले खा पे हरकत है, जबर की हरकत है, और वाव पे जजा में, अच्छा तो वावलिन हो रहा है। आपने वाव को आप पहले वाले रूप से मिलाएंगे। नहीं, किसके समझ में आ रहा है कौन सा कायदा पूछ रही हूँ मैं, हम के बाद क्या कौन सा कायदा लग रहा है, किसी के आ रहा अभी है नून समझ में। साकिन के बाद उनके बाद नून मीम साकिन के मीम बाद हुरूफ मुशद्दद हो इक्फा रहा का है, जीम मीम आ रहा मुशद्दद है, हो तो रहा है, इक्फा हो रहा है। तो हुरूफ इक्फा के एक 15 जमा हरफों मिनट, के करेंगे। बाद हुर्फ इख्फा का कौन सा जीम आ रहा है भाई, यहाँ तो जीम है ही नहीं है। नहीं जीम नहीं, मीम मुशद्दद हो रहा है, वो मीम वो अच्छा तो हो साकिन आगे का गया, जीम। देखिए वो कायदा हो गया मीम मुशद्दद के बाद, देखिए वो मीम तक हो गया कायदा, आगे जी बताइए। आगे यहाँ से ये आइन पे तनवीन की 2 जबर है, उसके बाद हुरूफ यरमलून में से वाव आ रहा है दूसरे कलमे अरे में। भाई, अरे भाई मैं कह रही हूँ वआमनहुम हो गया है ना। अच्छा हाँ, वआमनहुम। किसी ने बताया था कि इख्फा हो रहा है, जी हाँ ये सही बात है सबका। मिन म्यूम म्यू आयशा साकिन के बाद अभी हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से खा आ रहा है, तो अरे यहाँ पे भाई, अरे क्या कह रही हैं, हाँ कहाँ है इख्फा के हरफों में, इख्फा के हरफों में खा नहीं है बाबा। ये जो इख्फा कह रहे हो ना, तो ये पहले वाले मीम पे हो रहा है, ये जो हम पढ़ रहे हैं आप हूँ अरे यहाँ तक हो अरे गया, नाची उसके नहीं बाद पीछे नून। से। कि आप इसका नून साकिन के बाद क्या बोलते हैं, हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से ख्वा आ रहा है, नहीं उससे ये वाला पहले वाला, अभी तो हम यहीं पर है ना, बीच में अतअमहुम अल्लज़ी अतअमहुम पे ही है ना अभी। अल्लज़ी पढ़ना है। अतअमहुम। हाँ इख्फा हो रहा है, किसी एक ने कहा था कि इख्फा हो रहा है यहाँ, जीम है ये जीम। मैंने कहा था, अफसाना साहिबा ने। हाँ हाँ इख्फा हो रहा है, आपने सही कहा था, क्योंकि तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फे इख्फा के 15 हरफों में से जीम आ रहा है, तो यहाँ इख्फा हो रहा है, और इख्फा का मतलब क्या होता है, एक अलिफी मिकदार नाक में आवाज को छुपाना। हाँ छुपाना, माशाल्लाह। अब आगे जज़म वाली आगे वाव है, उससे पहले जज़म पेश है वाली वाव मद्दा होगी, इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। जी। हाँ और उसके बाद दो दो जेर की तनवीन है, अगर आयत करेंगे अपनी तो यहाँ पर एन साकिना हो जाएगा, नहीं तो इसको वाव से मिलाकर पढ़ेंगे। कौन सा कायदा लगेगा, यहाँ पर वाव ये इदगाम में वाव लगेगा अपनी। जी बिल्कुल कायदे से, या मतलब वो किस तरह पढ़ते हैं, किस चीज में से आ रहा है इदगाम वो। में वाव बिला गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे इसको। अरे नहीं बाबा, नहीं, क्या बिला कह रही गुन्ना हैं, की नहीं पढ़ेंगे, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, हुरूफ यरमलून ये में से वाव आ यरमलून के 6 हरफों में से ये जो रहा है। लाम और रा होते हैं ये ताम है, और या वाव मीम नून में से नाकिस है, तो ये वाव आ रहा है, नाकिस। तो हम इसे गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। जी या वाव मीम नून नाकिस है, और लाम और रा लाम और रा ताम ताम है। है, ताम वाले को हम बिला गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे, और नाकिस वाले को हम गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, तो ये वाव जी आ रहे हैं ना। जी अब आगे अलीफ के ऊपर खड़ा जबर है, तो ये हमजा पढ़ा जाएगा, और इसे हम एक अलीफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। मीम के ऊपर जबर की हरकत है, नून के ऊपर जबर की हरकत है, तो हम इसे जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे, क्योंकि जेर जबर को बिल्कुल नहीं खींचते, जल्दी पढ़ते हैं। हाँ अब यहाँ पर दे बताएं फिर, हा के हा के ऊपर पेश है, लेकिन उसके बाद जज़म वाली मीम है और तशदीद वाली मीम है। अब बताएं कौन सा कायदा लग रहा है। कि वही क्या बोलते हैं, इदगाम शफवी का ही कायदा लग रहा है। हाँ वही कायदा लग रहा है, इसलिए मैं रिपीट करवा रही हूँ कि दिमाग में बैठे आपके। इदगाम शफवी का कायदा लग रहा है। मीम तो साकिन के गुन्ना के बाद साथ मीम आए पढ़ेंगे। तो मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम से मीम को मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। पढ़ेंगे।
गुन्ना यही गली में मिकदार, नाक में आवाज को छुपाना, नहीं 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 नहीं, बस नहीं यही रोकना, करती रोकना, है। सॉरी, हाँ छुपाना नहीं, हाँ, रोकना, इसका ध्यान रखें कि छिपाना होता है इख्फा और एक रोकना होता है गुन्ना, गुन्ना, जी है ना। जी। तो हम पढ़ेंगे वआमनहुम मिन, मिन खौफ पे कौन सा हो रहा है, कौन कौन से फायदे हो रहे हैं, जल्दी जल्दी बताएं, मिन बहुत खौफ, टाइम हो मिन हम्म खौफ पे हो रहा है, वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, वावलीन हो रहा है। इजहार हो रहा है, नून साकिन के हम्म बाद खा रहा है तो इजहार हो रहा है, और मुझे खाबिल हल्की का के इजहार हाथ हो को बिल्कुल नहीं खींचेंगे। जजम वाली हम्म वाव है, उससे पहले जबर है, तो यहाँ पे वावलीन हो रहा है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। फा पे दो जेर की तनवीन है, आयत करने पर साकिन हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, तो अच्छा इजहार कैसे हो रहा है। इजहार अपनी नून साकिन के बाद हाँ हुर्फे हल्की के 6 हरफों में से खा रहा है, तो यहाँ पर इजहार होगा। हाँ, कैसे होगा। मिन खौफिन। मिन खौफिन, देखिए हम नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे, ऐसे मिन होगा, है ना, इजहार मिन कहते हैं। खौफ, तनवीन और नून साकिन के बाद हुर्फे हल्की के 6 हुर्फों में से अगर कोई हुर्फ आता है तो हम नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ते हैं, उसे इजहार कहते हैं, है ना। बाकी माशाल्लाह आपने अच्छा बताया। तो अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', आप बैठ जाते ना। अल्लज़ी अतअमहुम मिन अतअमहुम अतआमहुम मिन जू' मिन जू वआमनहुम मिन खौफ। वआमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीम। चलिए अब आगे हम आते हैं सूरह फील की। इसको सूरह फील कहते हैं। जी। फील का मतलब है, किसी को हाथी। पता है। जी अपी, हाथी। हाँ माशाल्लाह, फील का मतलब होता है हाथी। अब हम आ रहे हैं सूरह फील पे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. अलम तरा कैफ फअल كيف रब्बुक فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف، अलम अलम तरा तरा कैफ कैफ كيف तर नहीं तरो, है ना। ترى، ألم अलम, ترى अलम जल्दी कहेंगे हम, अलम तरो कैफ अलम ألم तरा ترى كيف कैफ فعل ربك فعل फअल ربك रब्बुक بأصحاب الفيل. في بأصحاب أصحاب الفيل. بأصحاب الفيل. في أصحاب الفيل. بأصحاب الفيل. في بأصحاب أصحاب الفील।
دیکھیے الف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اسے ہم حمزہ پڑھیں گے. لام کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اسے جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. میم کے اوپر جزم ہے اور جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ہے نا. جی تا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، را کے اوپر زبر کی حرکت ہے اور کاف کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے. انہیں ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے کیونکہ زیر زبر پیش کو بالکل نہیں کھینچتے. یا ہے جزم والی، اس کے پہلے کیا ہے؟ اس کے پہلے زبر ہے، یہاں پر یا لین ہو رہا ہے، اور تو بالکل نہیں جلدی کھینچیں گے، پڑھیں جلدی ادا کریں گے. آواز میں. ہاں ماشاء اللہ. اب فا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، پھر دوسرے فا کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے، پھر عین کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے، پھر لام کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے. تو ہم ان کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ زیر زبر پیش کو بالکل نہیں کھینچتے، جلدی نہیں پڑھتے ہیں. را کے اوپر زبر کی حرکت ہے، را کو ہم اس لیے موٹا پڑھیں گے کیونکہ زبر و پیش ہوتا ہے را پہ تو ہم موٹا پڑھتے ہیں، اور زیر ہوتا ہے تو باریک پڑھتے ہیں. با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں. ایک بار ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے. تو پہلے ہم را سے با کو ملائیں گے اور با کے اوپر پیش ہے تو با پیشبو، را با زبر رب، با پیشبو ربو. اب کاف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اسے ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. الم تر کیف فعل ربک، اس طرح پڑھیں گے. اس کے بعد با کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اسے ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. الف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اسی لیے ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے. صاد کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر ہوتا ہے الف مدہ کے برابر اور اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. با کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اسے ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. لیکن آگے کیا ہو رہا ہے؟ حروف حروف قمری ہو رہا قمری کا قاعدہ ہو ہے، رہا یا ہے. تو لام کو ملا کر پڑھیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے. حروف شمسی کا قاعدہ ہو رہا ہے اپی، نہیں حروف شمسی نہیں، قمری کا قاعدہ ہو رہا ہے. الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو ملا کر پڑھیں گے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا تھا نا اگر لام پہ جزم ہے تو حرف قمری ہے، اگر لام پر جزم نہیں ہے تو حرف شمسی ہے. کیونکہ حرف قمری میں ہم لام کو پڑھتے ہیں اور حرف شمسی میں ہم لام کو بھی نہیں پڑھتے، الف اور لام کو دونوں کو نہیں پڑھتے ہیں نا. تو با کو ہم سیدھے لام سے ملا دیں گے کیونکہ جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. فا کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم. یا کے اوپر جزم والی یا ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو اس یہاں پر سے یا پہلے یا زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچ ہاں کر یا پڑھیں گے. مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ہاں لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے، آیت کرنے پر زیر زبر پیش ختم ہو یہ جاتے ہیں اور ختم ہو جو جاتے لاسٹ ہیں. والا حرف ہے وہاں پہ ساکن ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. علم تر کیف كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اب یہ ایک آیت ہو گئی. اب ہم دوسری آیت پہ آتے ہیں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. علم ألم یجعل يجعل فی كيدهم تضلیل. تضليل. الم یجعل، الف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اسے ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. لام پہ زبر کی حرکت ہے، اسے بھی ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. میم پہ جزم ہے، جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں علم اس طرح. یا کے اوپر جزم کی حرکت ہے اور جیم کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اس کو یہاں پر یا لین ہو رہا ہے. نہیں اس کو نہیں دھیان سے دیکھیں، جیم کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے اپی، یہاں پر قلقلہ ہوگا. ہاں تو یالین کہاں سے ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ جیم کے یہاں اوپر جزم ہے اور جزم والے حرفوں میں اگر قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے کوئی حرف ہے اور اس پہ جزم ہے تو قلقلہ ہوگا. یہاں 5 حرفوں میں سے جیم آ رہا ہے، جزم ہے اس پہ. خاص بات یہ ہے کہ جیم پہ جزم ہے جبھی قلقلہ ہوگا، ہے نا. جیم تو 50 بار آئیں گے، ہر جگہ آئیں گے، زیر زبر پیش بھی ہوگا، لیکن جب جزم ہوگا قلقلہ والے جو 5 حرف ہیں اس میں اگر جزم ہوگا تو قلقلہ ہوگا، ہے نا. جی جزم نہیں ہوگا تو قلقلہ نہیں ہوگا. قاف تا با جیم دال، یہ 5 حرف ہیں، اگر یہ جزم کے ساتھ آئیں گے تو قلقلہ ہوگا اور بنا اس کے علاوہ کوئی سے بھی حرف پر
قلقلہ نہیں ہوتا. تو یہاں جیم ہے تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے کہ دوہری آواز آئے, اس کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہوتے ہیں. یج یج اس طرح پڑھیں گے, ہے نا. عین کے اوپر زبر کی حرکت ہے, لام ہے, لام کے اوپر جزم ہے, تو ہم جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو ہم ایسے پڑھیں گے یجعل یجعل. يجعل یج نہیں کہیں گے, یج یج. اب کاف کے اوپر زبر کی حرکت ہے, اس کے بعد کیا آ رہے ہیں؟ جزم والی یا ہے, اس سے پہلے زبر آ رہا ہے, تو یہاں پر یا لین زبر کو آ تو جلدی یا لین ہوگا, یا لین ہوگا, یا لین. یا لین کو ہم بالکل نہیں کھینچیں جلدی گے. پڑھیں گے نرم آواز سے. ہاں, دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے, اسے بالکل نہیں کھینچیں گے, جلدی پڑھیں گے. ہاں پہ بھی پیش کی حرکت ہے, اس کو بھی جلدی پڑھیں گے, بالکل نہیں کھینچیں گے. جزم والا میم, میم پہ جزم آ رہا ہے, جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. کئی دہم ایسے پڑھیں گے, ہے نا. فا کے نیچے زیر کی حرکت ہے, یا کے اوپر جزم ہے, جزم والی یا سے پہلے زیر ہوتا ہے تو یا مدہ ہوتا ہے, اور یا مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں, ہے نا. تا کے اوپر زبر کی حرکت ہے, اسے بالکل نہیں کھینچیں گے, جلدی پڑھیں گے. داد کے اوپر جزم ہے, اور جزم والے حرف کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. ہاں, لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے, پھر جزم والی یا ہے. کیا ہے یہاں پر؟ جزم والی یا ہے, اس کے پہلے پہ زیر ہے تو یا مدہ ہوگا, یا ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. پڑھیں گے. ہاں, اور لام کے نیچے دو پیش کی لام پہ دو دو زیر زیر ہے, تو آیت کریں گے تو زیر پیش ہو جائے گا, ساکن ہو جائے گا. اگر ہم نے آیت کی ہے تو یہاں پہ تغدلیل ہو جائے گا, اور اگر ہم آیت نہیں کریں گے تو یہاں کون سا قاعدہ لگے گا؟ یہاں پہ اس کا قاعدہ لگے, آیت نہیں کریں گے تو. ارے وہ کون سا قاعدہ ہے؟ دوسرے کلمے میں واو آ رہا ہے, تنوین ہاں. یا نون ساکن کے بعد اگر کوئی سا حرف آ رہا ہے, کون سے حرفوں میں سے آ رہا ہے؟ ادغام یرملون میں سے آ رہا ہے. ہاں, ادغام یرملون کے جو ناقص والے حرف ہیں, یہ یا واو میم نون میں سے واو آ رہا ہے, تو یہاں پہ غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے, ہے نا. اگر نہیں آیت کی تو, اگر آیت نہیں کی تو ملا کر پڑھیں گے, اور اگر آیت کر لی تو وہ ختم ہو گیا وہاں پر. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. لم یجعل فی تضلیل. ہاں, جیسے ہم قیدہم نہیں کہیں گے, ہم کاف یا زبر قیدہم. اب واو کے اوپر زبر کی حرکت ہے, اسے ہم جلدی پڑھیں گے, بالکل نہیں کھینچیں گے. الف کے اوپر زبر کی حرکت ہے, اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے. اور را کے اوپر جزم ہے, رائے ساکنہ ہے, اور اس سے پہلے زبر ہے, را ساکن ہے, را کے اوپر جزم ہے. اب ہم سوچیں گے کہ اسے ہم کیسے پڑھیں, تو ہم اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہے. تو یہاں الف کے اوپر زبر کی حرکت ہے نا, یہ حمزہ ہو گیا, تو ہم اس کا زبر دیکھیں گے تو ہم موٹا پڑھیں گے, کیونکہ را سے پہلے جزم والی را سے پہلے زبر ہے, تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے. اگر جزم والی را سے پہلے زبر و پیش ہوتا ہے تو موٹا پڑھا جاتا ہے, اور رائے ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہوگا تو ہم باریک پڑھیں گے, ہے نا. اگر زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے, اور زبر و پیش ہوگا تو ہم موٹا پڑھیں گے. تو یہاں پہ زبر ہے نا, تو ہم اسے موٹا پڑھیں گے. سین کے اوپر زبر کی حرکت ہے, لام کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے, اسے ہم جلدی پڑھیں گے, بالکل نہیں کھینچیں گے. عین کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے, اسے بھی ہم جلدی پڑھیں گے, بالکل نہیں کھینچیں گے. لام پہ بھی زبر کی حرکت ہے, اسے بھی ہم جلدی پڑھیں گے, بالکل نہیں کھینچیں گے. یا ساکنہ ہے, اس سے پہلے زبر ہے, تو یا لین ہے, اسے ہم جلدی پڑھیں گے نرم آواز سے. ہا کے نیچے زیر کی حرکت ہے, اسے ہم جلدی پڑھیں گے. میم ساکن ہے, اور ساکن والے حرف کو ہم ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر پہلے پڑھیں. والے سے ملا کر پڑھتے ہیں. ہاں, تو کے اوپر زبر کی حرکت ہے, اسے ہم جلدی پڑھیں گے, بالکل نہیں کھینچیں گے. اس کے بعد یا ہے جزم والی, اور جزم والی یا سے پہلے اگر زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے, اسے ہم جلدی پڑھتے ہیں, بالکل نہیں کھینچتے. را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے. اب بتائیں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جی اب یہاں دو پر زبر کی تنوین ہے, اس کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے, تو اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. ہاں, تو ہم کس چیز کو ظاہر کریں گے؟ را کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. طیرن. دیکھیے, یہ چیز غور سے سنیں,
را کی آواز کو کیوں ظاہر کریں گے ہم؟ نہیں تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے، نون ساکن اور تنوین کی آواز یکساں ہوتی ہے، نون کی آواز کو ہی نون کی آواز کو ظاہر کرنا ظاہر ہے. کر کے پڑھیں گے. جیسے ہم نون کی آواز کو اخفا میں چھپا کے پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اظہار کا قاعدہ لگتا ہے جب، تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں، نون کی آواز کو چھپاتے ہیں، نون کی آواز کا غنہ کرتے ہیں. تو یہ دھیان رکھیں آپ کہ جب اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا، مطلب ظاہر کرنا ہوتا ہے نون کی آواز کو، ہے نا. اب یہ یاد رکھنا کہ نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے ہم، اور چھپانا بھی نون کی آواز کو، اور غنہ بھی نون کا ہی کرنا ہے نا. جی. اب با کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اس کے ساتھ الف جڑا ہے، اس پہ تو کچھ الف کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. الف کے پہلے اگر زبر ہے تو الف مدہ ہوتا ہے، اور اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. با کے نیچے زیر کی حرکت ہے، لیکن آگے یا پہ جزم آ رہا ہے، جزم والی یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. لام کے اوپر زبر کی حرکت ہے، لیکن آیت کریں گے تو ہم زیر زبر پیش ختم ہو جاتا ہے اور وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، تو لام پہ جزم ہو جائے گا. تو ہم پڑھیں گے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ طَيْرًا طَيْرًا أبابيل. أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. یہ ترمیہم والے حرف پہ ہمیں غنہ نہیں کرنا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. بحجارۃ والے جو اس پہ ہمیں غنہ کرنا ہے. ترميهم بحجارة من سجيل. ہاں دیکھیے تا پہ زبر کی حرکت ہے، اسے ہم جلدی پڑھیں گے. اور را پہ جزم ہے، را ساکنہ ہوتا ہے تو ہم اس سے پہلے والے حرف پہ دیکھتے ہیں تو کون سی حرکت لگی ہے، پھر ہم اس حساب سے را کو پڑھتے ہیں. یہاں پہ زبر لگا ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھ گیا را کو، ہے نا. میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے، جزم والی یا ہے، جزم والی یا سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، جزم والی یا سے پہلے زیر ہوتا ہے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. ہاں کے نیچے زیر کی حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. میم پہ جزم ہے، اور جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. اس کے بعد با کے نیچے زیر کی حرکت ہے، ہا کے نیچے بھی زیر کی حرکت ہے، اسے ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. جیم کے اوپر زبر کی حرکت ہے اور جیم کے ساتھ الف جڑا ہے، تو الف کے پہلے زبر ہوتا ہے تو الف مدہ ہوتا ہے، تو ہم اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو را کے اوپر زبر کی حرکت ہے، را کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر و پیش ہوتا ہے تو موٹا پڑھتے ہیں، زیر ہوتا ہے تو باریک پڑھتے ہیں. یہاں پہ زبر ہے، ہم موٹا پڑھیں گے. تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. اب کوئی بتائے گا کہ ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ تا کے اوپر دو زیر کی تنوین ہے، اس میں حروف یرملون کا میم آ رہا ہے دوسرے کلمے میں، تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. تا کے اوپر دو زیر کی تنوین کیسے ہوتی ہے؟ وہ نیچے سوری اپی نیچے. ہاں تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. جی. اس کے اس بعد کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے دوسرے کلمے میں میم آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اسے دعا میں ناقص میم یرملون ویسے بھی میم یرملون کے مشدد. حروف آ رہے تو غنہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن میم کے اوپر اگر میم پر تشدید ہو تشدید ہے تو میم مشدد ہوگا. ہاں 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 ماشاء اللہ صحیح بتایا آپ نے. اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد نون ساکن ہے. نون ساکن ہاں کے بعد حروف اقفا کے 15 حرف میں سے شین آ رہا ہے تو ایک الف کی مقدار ہم ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. اقفا ہوگا. کس کی اقفا آواز کو چھپانا؟ نون کی آواز کو. ہاں پورا کہیں کہ ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ہے نا. ماشاء اللہ صحیح بتایا ہے.
تو ہم ایسے پڑھیں گے بحجارۃ من، اس طرح ہے نا. اب جی سین کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اسے ہم جلدی پڑھیں گے، لیکن جیم کے اوپر جیم تشدید ہے اور نیچے زیر لگا ہے تشدید نا. ہاں جی تو تشدید والے حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں، 2 ایک بار بار ہم پڑھیں گے، پہلے ملائیں گے والے اور حرف سے ملا کر دوسری بار خود اس کا وجود ہوتا ہے. ہاں یا جزم علی یا سے زیر ہے تو یا مدہ ہو رہا ہے، اسے ہم کھینچ کر پڑھیں گے، اور لام کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور آیت کرنے پر 2 زیر ختم ہو زبر جاتے زیر ہیں اور ساکن جی ہو 2 جاتے زیر 2 ہیں. ہاں ساکن ہو جاتا ہے. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعل ما كعصف مأكول. فجعلهم فجعلهم فجعل كعصف كعصف مأكول. مأكول. دیکھیے فا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، جیم پہ بھی زبر کی حرکت ہے، عین پر بھی زبر کی حرکت ہے، لام پر بھی زبر کی حرکت ہے، اور ہا پہ پیش کی حرکت ہے. تو ہم ان حرفوں کو بالکل نہیں کھینچیں گے، کیونکہ زیر زبر پیش کو بالکل نہیں کھینچتے، جلدی پڑھتے. میم کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. کاف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، عین پر بھی زبر کی حرکت ہے، اسے بھی ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. صاد کے اوپر جزم ہے اور جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں نا. اب دیکھیں فا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، آگے آ رہا ہے میم مشدد. جی تو جی کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہاں پہ یرملون کا قاعدہ لگ رہا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد یرملون کے 6 حرفوں میں سے میم آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام ہاں میم ہوگا. ادغام ناقص میں سے، ادغام ناقص میں سے ادغام ناقص میں سے میم آ رہا ہے، تو اس کو گنہ ہاں کے ساتھ پڑھیں گے. ہاں ملا کر پڑھیں گے. اب دیکھیں آگے الف کے اوپر کیا ہے؟ اب الف کے اوپر آپ کی ججم ہے تو یہاں پر جھٹکا دیں گے. جزم نہیں کہتے، جزم کہتے ہیں، جزم. جزم ہے اپی، ہاں تو اس کو ہم جھٹکے سے پڑھیں گے. حمزہ حمزہ ساکنہ ہوتا ہے تو ایک قسم کا جھٹکا آتا ہے پڑھنے میں. حمزہ ساکنہ جب ہم پڑھتے ہیں، حمزہ پہ جزم ہو یا الف پہ جزم ہو تو حمزہ ساکنہ ہو جاتا ہے وہ، اور اس کو ہم جھٹکے سے پڑھتے ہیں. مقبول. کاف کے اوپر پیش ہے، جزم کے واو سے پہلے پیش ہے، تو یہاں پہ ہم واو مدہ ہوگا تو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. لام کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور آیت کرنے پر تنوین ختم ہو جائے گی زیر کی اور لام کے اوپر آ جائے گا ساکن، تو ہم جی. پڑھیں گے مقبول. مقبول. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم فجعلهم كعصف مأكول فج نہیں کہیں گے ہم، فجعلهم فجعلهم چپتے زبر. فجعلهم ہاں فجعلهم كعصف مأكول. نہیں فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ صدق العظیم. زیادہ ہو گیا؟ کوئی ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کو؟ ان ساری صورتوں میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا؟ اچھے سے آپ ایک بار پریکٹس کر لینا، تھوڑا سا اپنا مطلب جو قاعدہ بتانے کا طریقہ ہوتا ہے نا اس پہ تھوڑا سا دھیان دے لینا کہ یا لین اور یا مدہ میں فرق آنا چاہیے، اور مد متصل مد منفصل میں جو ہے ڈیفینیشن اس کو اسی حساب سے بولنا، آرام سے بولنا، اسے جلدی نہیں کرنا، گھبرانا نہیں. حمزہ ساکنہ پہ دھیان رکھنا. حمزہ کسے کہتے ہیں؟ حمزہ الف کے اوپر کبھی بھی آ جائے زبر زیر پیش تو اس کو یہی کہنا کہ اگر الف پر ایسا ہوتا ہے تو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں نا. تو اس کا دھیان رکھنا تھوڑا سا، اور پریکٹس کر لینا اچھے سے. کوشش کرنا کہ
پڑھوائیں گے وہ، اور پھر قاعدہ پڑھوا کے دیکھیں کہ آپ اچھے سے ادا کرنے کی کوشش کرنا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أصحاب لیکن ہمیں أصحاب الفيل أصحاب أصحاب الفيل. الفيل اگر سین ہوگا تو ہم اصحاب کہتے ہیں. اب سواد ہے تو سواد جیسی آواز نکالنا. أصحاب الفيل أصحاب أصحاب الفيل. یہاں الفيل پہ قلقلہ لوگوں ہو کو رہا ہے تو اس حرف اگر کو آپ اسی لوگوں کو طرح پڑھنا. پریکٹس سوری ناہیدہ صاحبہ میں بیچ میں بول دی. بس میں یوں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ لوگوں کو پریکٹس کرنی ہو تو عالم صاحب کی ویڈیوز بھی ہیں، سوری آڈیوز بھی ہیں اس پر یوٹیوب پر، آپ کو سینڈ کر دیں گے تو آپ اس سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. انہوں نے بھی بہت وضاحت سے بتایا. تو آپ لوگ پریکٹس کرنے میں 3 ہی ہیں، سورہ فیل، سورہ معون اور سورہ قریش، تو اس کی کر لیں. اور آپ لوگ جائیں نہیں پلیز، فارم فل کر کے پھر ہی یہاں سے لیو کریں. 2 لوگ جا کون چکے. سی ویسے تو پوری سورہ کی پریکٹس کرنی ہے نا 10 کی. ہاں آپ کو 10 کی کرنی ہے لیکن 3 کی ڈلی ہوئی ہے، تو چاہیں تو اس میں سے پریکٹس کر سکتے ہیں وہاں سے سن کر. اچھا میں نام بول رہی ہوں، جلدی سے اٹینڈنس دے دیں ہے نا. سونا صاحبہ. افسانہ صاحبہ جی. ہاں جلدی جلدی بول دیں. بشرا صاحبہ، بشرا صاحبہ نہیں ہے. نہیں ہے بشرا چلیے ادیبہ صاحب. صاحبہ، ادیبہ صاحبہ، ابھی میں کل اٹینڈنس لگانا بھول گئی تھی. ادیبہ صاحبہ. نہیں افسانہ صاحبہ. اچھا اچھا، نہیں آپ کو میں نے دیکھ لیا تھا تو لگا دی تھی میں نے. اچھا ادیبہ کے بعد رقیہ صاحبہ، رقیہ آپ صاحبہ پریزنٹ بولیں گے؟ نہیں ہے. یہ پریزنٹ ہو رہی. فرزانہ، فرزانہ جی صاحب اٹینڈنس ضرور ضرور ڈال دیے کر، میں ایک بار اس میں سے بھی چیک کر لیتی ہوں. جی. اور رخسار صاحبہ، رخسار صاحبہ تھیں، وہ بیچ میں سے چلی گئی ہیں وہاں اٹینڈنس ڈال کے گروپ میں. اچھا انیسہ بھی، انیسہ صاحبہ نہیں ہے، کل بھی نہیں تھی وہ. اور سائمہ صاحبہ، سائمہ شفیق نہیں ہے. سائمہ شفیق، انشا شیخ یہ تو آ ہی نہیں رہی ہے. اور پھول بھی نہیں ہے. سبینہ خان، سبینہ خان موجود ہے. جی لبیک. جی جی. اور ناظمہ سلطان، ناظمہ صاحبہ. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ماہدہ صاحبہ، ماہدہ خان. جی وہ موجود تھی، چلی گئی شاید، ابھی تو تھی. اچھا. اور امرین صاحبہ. اور نکی صاحبہ نے کل تو لیو دی تھی، آج پتہ نہیں. نکی صاحبہ ابھی شاید جوائن تھیں. کی. اچھا چلیے ماشاء اللہ، بہت اچھے سے تیاری کر لینا. اب آپ دیکھ لیجیے طلعت صاحبہ، بتا دیجیے کچھ کہنا ہو. لگ جائے گی، اس کی لگ جاتی ہے ابھی. آپ وہ ویڈیو بھیج دیجیے گا عالم صاحب کی، آپ کہہ رہی تھی.